बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारी डेवलपमेंट्स चल रही हैं, एक एक दिन में कई डेवलपमेंट्स हो रही हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत में एक मुकदमा ज़ेर समात है जिसका मफहूम यही है कि भाई इलेक्शन वक्त में होने हैं, यानी कि 30 तारीख को होने या अक्टूबर के महीने में होने। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पहले कहा 30 तारीख को कराए, फिर अपना नोटिफिकेशन वापस ले लिया। अब से कुछ घंटों पहले एक और डेवलपमेंट हुई जिसके नतीजे में इसका खुलासा ये है, वफाकी काबीना का इजलास हुआ, वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अदालत इस्लाहात से मुताल्लिक़ मुसव्वदा कानून की मंजूरी दे दी। अब ये बिल मंजूरी के लिए कौमी असम्बली में पेश होगा, यानी कौमी असम्बली का इजलास है। और मुसव्वदा बिल का ये है कि अस खुद नोटिस का फैसला 3 सीनियर तरीन जजेस करेंगे। ज़ाहिर अभी जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस होते हैं उनके पास ये इस्तेहकाक होता है। काबीना या हुकूमत वक्त ये समझती है कि ये 3 सीनियर तरीन जजेस का ये इख्तियार होना चाहिए। ज़रा आगाज़ हम इसी से करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफ कोर्स सीनियर इमाम जनाब फवाद चौधरी साहब हमारे साथ हैं। फवाद साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। सर पहले तो ये बता देना, आपसे कुछ घंटों पहले ये जो हुआ है, गवर्नमेंट कहती है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के पास ये राइट ना हो, बल्कि 3 सीनियर तरीन जजेस के पास ये राइट हो। एक तो आप इसमें रद्दमल बताइएगा। आई एम अज्यूमिंग आपने ट्वीट भी किया जिसमें आपने मुस्तरद किया है इसको। आपको लगता है कि उसूली तौर पर ये बात ही गलत है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास ये राइट होना चाहिए, या आपको लगता है बात गलत नहीं है लेकिन जिस तरीके से उजरत में रातों रात ये किया गया है ये इंटेंशन गलत है, वक्ती फायदा हासिल करने के लिए, इसलिए आप इसको अपोज कर रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि नून लीग की तो ये एक रवायत रही है कि वो अदालतों के साथ हमेशा उन्हें कमज़ोर करने के लिए एक लेजिस्लेशन या पॉलिसी लेके आती है, और उन्होंने यही अब भी किया है। इस वक्त तरावी का वक्त था, वो उस वक्त जो है वो इजलास चल रहा है, पार्लियामेंट का इजलास चल रहा था, और उसके साथ आप देखिए अफ्तारी के वक्त कैबिनेट की मीटिंग चल रही थी। तो इतना ज़्यादा इनको जल्दी थी कि देखिए प्रॉब्लम ये है वसीम कि जब भी आप इस तरह की लेजिस्लेशन लाते हैं ये इंक्लूसिव होती है। ये आप नहीं कर सकते कि जनाब रातों रात उठे और 3 मिनटों में बना के 3 मिनटों में दे के और कह के खत्म कर दें। इस तरह तो नहीं लेजिस्लेशन हो सकती। ना ही इस वक्त पार्लियामेंट एक नुमाइंदा पार्लियामेंट है, क्योंकि अपोजिशन इस पार्लियामेंट का हिस्सा ही नहीं है। सो एक डमी पार्लियामेंट से एक ऐसी लेजिस्लेशन पास कराना जिसके इफेक्ट चीफ जस्टिस की पावर के ऊपर होते हों, वो कैसे आप इस तरह से जो है वो कर सकते हैं? गवर्नमेंट को इससे क्या हासिल करना है आपके ख्याल में? अभी फौरी तौर पर उनको क्या हासिल करना है इस तरमीम से? वो तो चीफ जस्टिस को ही अंडरमाइन करना चाहते हैं, और उनका ख्याल है कि इससे जो चीफ जस्टिस की पावर है, इख्तियार है, उसके ऊपर कदगन आ जाएगी और चीफ जस्टिस कमजोर होगा। और इनका ख्याल है कि चीफ जस्टिस कमजोर होगा तो इनको फायदा हो जाएगा। हालांकि कोई ऐसी बात नहीं है। इसमें मैं समझता हूँ लेजिस्लेशंस होने में कोई बुराई नहीं है। लेजिस्लेशन तो चाहिए आपको जो जजेस की एलिवेशन है उसके ऊपर लेजिस्लेशन चाहिए, आपको बेंचेस के ऊपर लेजिस्लेशन चाहिए, आपको बाकी मामलात के ऊपर जो है वो लेजिस्लेशन चाहिए। सिर्फ चीफ जस्टिस पाकिस्तान स्पेसिफिक लेजिस्लेशन नहीं चाहिए, आपको एक वाइडर जुडिशरी के मुतल्लिक जो है वो लेजिस्लेशन चाहिए, जिसमें मसलन आप देखिए ना कि फॉर एग्जांपल हेबियस कॉर्पस है। अब अजहर मशवानी जो है उन्हें 5 दिन हो गए हैं, उनकी जब केस फिक्स हुआ तो उसके 3 दिन बाद जो है वो लगा क्योंकि जी दरमियान में छुट्टी आ गई थी। इस तरह तो नहीं आप मॉडर्न वर्ल्ड में हम इस तरह से कर सकते हैं कि ना ही ऑडियो। तो बेसिकली मेरा कहने का मकसद ये है कि हमें जुडिशरी स्पेसिफिक लेजिस्लेशन चाहिए, बट चीफ जस्टिस पाकिस्तान स्पेसिफिक लेजिस्लेशन आधी रात को कुंडियां खुलवा के पार्लियामेंट हाउस की लाना बड़ी नामुनासिब। ठीक है, तो ये तो आपने जिन हालात में ये हुआ है, और जाहिर है जितनी उजरत में हुआ है, ये तो बात ठीक है कि ये तो वाज़ेह तौर पर बता रहा है कि ये कोई बहुत ही सोच समझ के एकेडमिक डिबेट के बाद ऐसा नहीं हुआ है कि गवर्नमेंट किसी नतीजे पर पहुंची है। ये तो जिस तरह रातों रात हुआ इसका मतलब मकसद हासिल करना है, तो ये तो आपने इस पर कमेंट भी कर दिया। वैसे मुझे आप बताइएगा, चूंकि आप अक्सर इन चीज़ों में बात करते हैं और बड़ी खुल के बात भी करते हैं, जुडिशियल ओवर रीच का मसला है आपके ख्याल में इस मुल्क में? और आप समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को वाकई इतना ज्यादा इख्तियार है जिसपे बहरहाल बात हो? ये मैं उमूमी हालात में बात कर रहा हूं, अभी तो खुसूसी हालात में हुआ, इसमें आपने कमेंट कर दिया। वैसे आपको लगता है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जो इख्तियार है उसको नोटिस लेने का ये अच्छा है, या पाकिस्तान के मारूजी हालात में इट इज अ बिट टू मच आपके ख्याल में, जनरली स्पीकिंग? नहीं, देखे ना, जो इसमें कई दफा जो है वो जरूरत भी हो सकती है। उमर अता बंदियाल साहब ने तो वैसे टू बी फेयर विद हिम उन्होंने सो मोटो का इख्तियार इस्तेमाल ही नहीं किया। इस पूरे साल में एक केस में उन्होंने इस्तेमाल किया है, पिछले साल मेरे ख्याल 2 केसेस में उन्होंने सो मोटो लिया था, इसके अलावा तो उन्होंने लिया ही नहीं। और एक सो मोटो तो हमारे खिलाफ लिया था, आपको याद होगा, स्पीकर रूलिंग का केस आया था, और यही दिन चल रहे थे, मेरा ख्याल है तकरीबन 1 साल हुआ है उसको। यही तकरीबन 1 साल हुआ है।
اور میں آپ کو یہ بھی یاد کرا دوں کہ جن 5 ججز کا بینچ جس کے اوپر سب سے زیادہ نون لیگ کو اب تکلیف ہے، یہ 3 ججز جو تھے اس بینچ کا حصہ تھے جنہوں نے جو قاسم کی رولنگ جو تھی اس کو غیر آئینی قرار دیا، غیر آئینی قرار دیا تھا، جس کی وجہ سے یہ حکومت برسر اقتدار ہے۔ تو اب اپنے ہی انہی جو ہے وہ، میں تو جج صاحب کو کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے ہی ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھر کے صنم آپ بت خانوں میں بھگوان بنے بیٹھے ہیں۔ تو آپ چیف جسٹس صاحب نے اگر اس وقت الیکشن ہونے دیے ہوتے اور ان تینوں ججز نے، آج پاکستان کا یہ ایک بحران بھی نہ ہوتا۔ تو ہمیں تو گلے ہوں گے، لیکن یہ ایک چیف جسٹس اسپیسیفک لیجسلیشن بڑی بری روایت ہے۔ ٹھیک، اور یہ آپ کے خیال میں چونکہ تجزیہ یہ رائے کا اظہار ہو رہا ہے، تو آپ کے خیال میں کیا کہیں نہ کہیں اس کا نشانہ آنے والے چیف جسٹس آف پاکستان بھی ہے، جو ان کے فوراً بعد جو آنے والے ہیں، ایسا بھی کچھ ہے آپ کے خیال میں؟ وہ بھی ہوں گے چیف جسٹس، وہ بھی ہوں گے، لیکن دیکھیں بات یہ ہے اپنا وسیم، کسی بھی شخص کو لا انتہائی کی اختیار تو نہیں دینے چاہیے، بیکاز پرنسپل از دیٹ پاور کرپٹس اینڈ ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولوٹلی۔ سو ان پرنسپل آئی ٹوٹلی ایگری ود دس پرنسپل کہ چیف جسٹس پاکستان کے پاس لامحدود اختیار نہیں ہونے چاہیے اور ان کو ایک انسٹیٹیوشنل چیک ہونا چاہیے ان کے۔ اور آج کی تاریخ میں آپ کے خیال میں ہے ان کے پاس لامحدود اختیار؟ ابھی جو سو موٹو کے بینچ بنانے کے اور یہ اختیار تو چیف جسٹس پاکستان کے پاس ہے نا۔ صحیح، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کی جو اس کی امینڈمنٹ کے لیے انکلوسیو اپروچ ہونی چاہیے، ایکسکلوسیو اپروچ نہیں ہونی چاہیے۔ انکلوسیو میں آپ ساری پولیٹیکل پارٹیز کو بٹھائیں اور کہیں جی ہم یہ کرنا چاہتے ہیں اور اس کا یہ لاز ہیں جو ہم لے کے آ رہے ہیں، پھر تو صحیح ہے۔ لیکن اگر آپ اس طرح سے صرف جیسے پاکستان کو ٹارگیٹ کریں گے تو ظاہر ہے اس کے وکیل بھی، کل کنونشن ہو رہا ہے آل پاکستان لائرز کنونشن، وہ بھی دیکھتے ہیں کیا کہتا ہے، کیونکہ مین تو وکیلا کا ایک پوائنٹ آف ویو جب اس میں آ جائے گا تو پتہ چل جائے گا۔ صحیح ہے، اور آپ ظاہر ایک لائر بھی ہیں تو آپ بتائیے کہ اس کی لیگل انٹرپریٹیشن کیا ہوگی؟ یعنی اب پھر یہ ڈیبیٹ چھڑے گی نا کہ سپریم کون ہے، پارلیمان سپریم ہے یا آئین؟ خیر کہتے سے بھی ظاہر آئین پاکستان سپریم ہے، لیکن پارلیمان نے اگر کسی چیز پر اپنی رائے دے دی ہے، کابینہ نے دے دی ہے، جو کہ ٹیکنیکلی وہی گورنمنٹ کہلاتی ہے، تو کیا سپریم کورٹ آف پاکستان اس کو اڑا سکتی ہے یا نہیں؟ اب اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ نہیں، وہ تو خیر دیکھیں نا، سپریم تو پارلیمنٹ ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ آئین بھی سپریم نہیں ہے، اس کو یہ ہے کہ جو پارلیمنٹ ہے وہ پارلیمنٹ آئین بناتی ہے اور 2/3 میجورٹی سے پارلیمنٹ جو ہے وہ آئین کو تبدیل کر سکتی ہے۔ یہ ایک ایبسولوٹ میجورٹی اگر کوئی پارٹی لے لے گی اور وہ اس کو مس یوز کرے گی، انفارچونیٹلی اس کے اپنے ریپرکشنز ہیں، جس طرح سے 97 میں نواز شریف صاحب 15ویں ترمیم لے آئے تھے، بٹ آئی ڈونٹ ریکگنائز کہ سپریم کورٹ کے 8 10 12 14 یا 15 یا 17 جج بیٹھ کے جو 2/3 میجورٹی ہے پارلیمنٹ کی اس کو بھی انڈرمائن کر رہے ہیں۔ یہ مناسب نہیں ہوگا۔ پارلیمنٹ ہی کو آپ نے سپریم ماننا ہے اور آئین ہی کو جو ہے وہ آپ نے سپریم ماننا ہے۔ لیکن ایشو یہ ہے کہ آئین جو عمومی لیجسلیشن ہے اس کو سپریم کورٹ آن دا ٹچ سٹون کے آئین سے وائلیٹیو تو نہیں ہے، دیکھ سکتی ہے، اور ایون ہائی کورٹ اس کو دیکھ سکتی ہے اور وہ لاز کو اکارڈنگلی جو ہے وہ اپنا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اس میں بھی اوور ریچ ہوتی ہے۔ تو سر ابھی یہ ایک جنرل بات تو ہو گئی، اب آپ ذرا اسپیسیفک بات بتائیے کہ آپ کے خیال میں اگر ایک ایزمپشن بناتے ہیں کہ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان یہ کہے کہ نہیں صاحب یہ تو آپ ہمارے معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں، انکروچ کر رہے ہیں اور یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ والی جو بل جو منظور ہوا ہے، تو آپ کے خیال میں یہ ٹھیک ہوگا یا آپ کہیں گے کہ نہیں بل کی تمام تر مخالفت کے باوجود بہرحال یہ نہیں کرنا چاہیے؟ اب سپریم کورٹ دیکھیں نا، 2 باتوں کے اوپر یہ بات کہے گی اور میرا خیال ہے وہ کہیں گے۔ ایک تو آرٹیکل 191 جو ہے سپریم کورٹ اپنے انٹرنل رولز بناتی ہے انڈر آرٹیکل 191، صحیح ہے، اور دوسرا جو یہ سو موٹو نوٹس ہے یہ لیتے ہیں آرٹیکل 184(3) کے نیچے۔ تو سپریم کورٹ کہے گی کہ جی نہیں، یہ تو ہم اپنی کانسٹیٹیوشنل پاور استعمال کر رہے ہیں، آپ نے کیسے لیجسلیٹو امینڈمنٹ کر کے جو ہے وہ ہمارے ہاتھ پاؤں باندھ دیے ہیں، یا آپ نے ہمیں جو ہے وہ اس کو سکویز کر دیا، یہ ہم نہیں ہونے دیں گے۔ تو یہ سپریم کورٹ ڈیفینیٹلی اس کے اوپر جا سکتے ہیں، اسی لیے میں یہ کہہ رہا ہوں۔ اور اگر ایسا ہوا جو کہ آپ کے خیال میں ہوگا تو یہ آپ اس میں آپ کی رائے کیا ہوگی، پارلیمان کے ساتھ یا سپریم کورٹ کے ساتھ؟ آپ کی رائے کیا ہوگی پھر اس میں؟ نہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ پارلیمان میں پہلے ہمیں پارلیمنٹ میں جب تک ہم شامل ہی نہیں ہوں گے، میں اس لیے تو کہہ رہا ہوں اس معاملے کو اگلی پارلیمنٹ کے اوپر آپ چھوڑیں، اگلی پارلیمنٹ آئے گی وہ ساری اپنے اس معاملے کو دیکھے گی۔ اس پارلیمنٹ کے پاس تو دیکھیں، یہ تو ڈمی پارلیمنٹ ہے،
جس کے پاس جس کی اپوزیشن ہی اس پارلیمنٹ میں نہیں ہے، جس پارلیمنٹ کا راجہ ریاض اسپیکر ہے، لیڈر آف دا اپوزیشن ہے، آپ اندازہ لگا لیں نا، وہ پارلیمنٹ تو مذاق ہے، ظاہر ہے اس کی بات کو تو کوئی نہیں مانے گا. لیکن اگر حکومت نے اس کو واپس نہیں لیا، جو کہ بظاہر یہ لگتا ہے نا، ظاہر واپس لینا ہوتا تو اس کو انیشیٹ کیوں کرتے، اور اگر یہ بل عدالت سے اڑا تو ٹھیک ہوگا آپ کے خیال میں؟ دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ حکومت نے گھبرا کے یہ بل پیش کیا ہے، ادروائز انہوں نے کافی کوشش کی کہ یہ مینج ہو جائے. اور کل جس طرح سے مریم نواز نے پہلے شروع کیا کہ وہ 4-3 ہو گیا ہے، اور آج جسٹس مندوخیل صاحب نے کہہ دیا کہ یہ آپ چھوڑ دیں، یہ تمہارا انٹرنل مسئلہ ہے، ہم خود ہی دیکھ لیں گے. تو ان کا سارا بیانیہ نیریٹو جو ہے وہ تو دھڑام سے نیچے جب گر گیا، تو اس کے بعد انہوں نے اس کو جو ہے وہ کان سیدھا پکڑنے کے بجائے الٹا پکڑنے کی کوشش کی ہے. اور یہ بنیادی طور کے اوپر جو سپریم کورٹ اور حکومت کے اس وقت تعلقات میں ایک دراڑ آئی ہے، اس کو ریفلیکٹ کرتا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ بڑھے گی. ابھی جو آج انہوں نے کیا ہے، سپریم کورٹ میں ناٹ ٹیک اٹ لائٹلی. آلرائٹ، اوکے. اینڈ موونگ فارورڈ، ایک اور اہم کیس جو سپریم کورٹ پاکستان میں چل رہا ہے، اب تک جو سماعت ہوئی ہے، آپ اس سے کتنا مطمئن ہیں یا مضطرب ہیں؟ یہی جو انتخابات کے حوالے سے کہ اپریل میں ہو یا اکتوبر میں ہو، اب تک کی سماعت سے آپ کتنا مطمئن ہیں یا نہیں ہیں؟ دیکھیں بات بڑی سمپل ہے. بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ آرٹیکل 224 سے آگے نہیں جا سکتی. 224 کہتا ہے الیکشن ہونے ہیں 90 دنوں میں اگر اسمبلی نہیں ہے تو. اور اٹارنی جنرل کے پاس بھی اس کا کوئی جواب نہیں تھا. آج اٹارنی جنرل بھی جو تھے، وہ پہلا کیس تھا ان کا، بریلینٹ لائر ان ہز اون رائٹ، لیکن فرینکلی ان کے پاس ججز کے سوالوں کے کوئی جواب نہیں تھے. اور یہ کہنا کہ دیکھیں ہمارے پاس 20 ارب روپیہ ہی نہیں ہے الیکشن کرانے کے لیے، پھر ہمارے پاس فوج ہم نہیں دے سکتے جناب، ہم بڑے بزی ہیں، یہ تو دیکھیں نا، اس طرح سے پھر پاکستان میں الیکشن ہی نہیں ہوں گے. اور یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے حکومت کی طرف سے یہ ایک پلی لینا، کہ انتہائی ان ڈیموکریٹک بات ہے کہ آپ الیکشن ہی نہیں کروانا چاہتے. دیکھیں اس بے نظیر بھٹو 14 سیٹوں کے ساتھ پارلیمنٹ میں بیٹھ گئی تھی. پی ایم ایل این بھی 2002 میں میرا خیال بڑی کم 17 ہی تھی، میرا خیال ہے مشرف صاحب کے دور میں 17 تھی نیشنل اسمبلی کی، اتنی ہوں گی، وہ بیٹھ گئے تھے. اور الٹیمیٹلی اب واپس ہو جاتا ہے. یہ تھوڑا ہی ہے کہ آپ الیکشن ہی نہ کرائیں ملک میں، کہ ہم الیکشن ہار جائیں گے اس لیے ہم الیکشن ہی نہیں کراتے، وکٹیں اٹھا کے بھاگ جاؤ. اس وقت تو یہ پی ڈی ایم جو ہے یہ وکٹیں اٹھا کے بھاگ رہی ہے آگے آگے. امپائر بھی ابھی اپنے ہیں. یہ جو کہتے ہیں نا لیول پلینگ فیلڈ دے دیں اور ترازو برابر ہو جائیں، یہ برابر ہو جائے تو انہوں نے تو لندن سے کام رکنا نہیں ہے. یہاں پہ ان کے پاس یہاں کینڈیڈیٹ کوئی نہیں ملنا اس وقت، ووٹر تو دور کی بات ہے. تو یہ ایسے ہی انہوں نے ویسے بڑا نقصان پہنچایا ہے. یہ تو آپ نے حکومت کی اپروچ بتا دی نا، لیکن اب تک اس کیس کو لے کے سپریم کورٹ میں جو بھی سماعت ہوئی ہے، ریمارکس آئے ہیں، جو کچھ بھی ہوا ہے، آپ کے خیال میں یعنی آپ اس سے مطمئن ہیں؟ آپ کے خیال میں یہ کیا ہو رہا ہے؟ نہیں، سپریم کورٹ کلیئر ہے. میرا خیال ہے 500 ججز کا اس کے اوپر کوئی، آپ کو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عدالت ان سے کہے گی کہ بائی دین الیکشن 30 کو ہی ہے، 30 اپریل کو؟ آپ کو اس میں شک نہیں ہے کوئی؟ مجھے کوئی شک نہیں ہے. اور آپ کے خیال میں یہ کیس جلد اپنے کنکلوژن کی طرف بڑھ رہا ہے یا لمبی کہانی لگ رہی ہے؟ نہیں، میرے خیال میں تو کل ختم ہو جانا چاہیے. اچھا، تو آپ کو لگتا ہے کل سپریم کورٹ کہنے جا رہی ہے آپ کے خیال میں کہ ہے 30 اپریل؟ میرے خیال میں تو کل کنکلوڈ ہو جائے گا، کل سے آگے نہیں جا سکتا. کل چلا جائے، میکسیمم پرسوں چلا جائے، اس سے زیادہ. اور پاکستان تحریک انصاف کوئی تیار ہے 30 اپریل کو پنجاب میں الیکشنز کے لیے؟ ہم تیار ہیں، ہم ہی تو تیار ہیں، باقی تو کوئی تیار ہی نہیں. باقی سارے تو وکٹیں اٹھا کے اس پہ پھر اس کا کیا کیجئے وہ جو کہتے ہیں. اچھا، یہ ایک نقطہ یہ بتا دیں چلے کہ کل یہ نقطہ دیا کائرہ صاحب نے، اب ان پر ہم کوئی پرسنل کامنٹ نہیں کرتے چونکہ وہ جواب دینے کے لیے آنے ہیں، لیکن یہ نقطہ آیا یہ کہتے تھا کہ صاحب آئین پاکستان چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس کو، نہ کہ گورنمنٹ کو، جس کا مطلب کیبنٹ پلس جو بھی ہو پرائم منسٹر ہوتا ہے ان کیس آف فیڈرل، چیف ایگزیکٹو یعنی کہ سی ایم کو کہتا ہے کہ آپ کے پاس ہاؤس ڈیزالو کرنے کا پاور ہے. ان دس کیس پرویز الہی صاحب جو ہے وہ آخری دم تک کہتے رہے کہ میرے خیال میں تو ڈیزالو نہیں ہونا چاہیے، میں کر دیتا ہوں لیکن ہونا نہیں چاہیے، جو کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ انہوں نے مائنڈ اپلائی نہیں کیا، ہینس اپنی ول سے انہوں نے یہ کام نہیں کیا، اس لیے جناب یہ ہاؤس کا تحلیل جو ہے نا ڈیبیٹیبل ہو گیا ہے. نہیں، وہ تو دیکھیں نا، اس سے زیادہ ڈیموکریٹک ریزولوشن تو کبھی پاکستان کی تاریخ میں ہوئی ہی نہیں ہے. 186 ایم پی ایز نے یہ جانتے ہوئے کہ یہ اسمبلی ڈیزالو ہوگی، پرویز الہی صاحب کو ووٹ آف کانفیڈنس دیا، اور پرویز الہی صاحب نے پھر تمام زور لگانے کے بعد بھی انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اسمبلی تحلیل کر کے لوگوں کے پاس جائیں گے. اس سے زیادہ ڈیموکریٹک ریزولوشن تو پاکستان کی ہسٹری میں نہیں ہوئی، جو کہ پنجاب میں ہوئی اور کے پی میں ہوئی. اور لوگوں نے جان بوجھ کے کہ ہم لوگوں کے پاس جانا چاہتے ہیں، عوام کے پاس جانا چاہتے ہیں، یہ ووٹ دیا. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ یہ تو پھر دیکھیں نا، پارٹیز ہی فیصلہ کریں گی. اگر آپ
قائرہ صاحب کی اس بات کو مان لیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ زرداری صاحب تو جب صدر تھے وہ جو پارٹی کے فیصلے کرتے تھے اور پارٹی امپلیمنٹ کرتی تھی تو وہ قائرہ صاحب انکانسٹیٹیوشنل کام کر رہے تھے. ایسے تو نہیں ہوتا. ووٹ جو لوگ لے کے آئے ہیں وہ تو عمران خان کے نام. سر اس میں بڑا انٹرسٹنگ ایک پہلو یہ نکلا جب کل یہ بات ہو رہی تھی تو میں نے ان سے کہا, اور اگین میں نے ان سے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہوا پھر کہ آج مراد علی شاہ صاحب اپنے طور پر طے کر لیں زرداری صاحب کی مرضی کے برخلاف وہ کہیں یار سندھ کا ہاؤس تحلیل ہے تو پھر تحلیل ہے نا اس کا مطلب. تو انہوں نے کہا ہاں. پھر میں نے اگلی بات کی, میں نے کہا کیا اس کا مطلب مشکل سے 58 2B کی جو جان چھوڑائی ہے, جس میں بہرحال پیپلز پارٹی کو بڑا کریڈٹ دیتا ہوں, میں سمجھتا ہوں اس میں ان کا کریڈٹ ہے, باقی ساری باتوں میں تنقید کے باوجود بھائی چونکہ ورنہ یہ ہوتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کو ایک آدمی جو صدر پاکستان کی مسند پہ بیٹھا ہے اس کو مینج کرنا ہے, اس نے 58 2B ڈالنا ہے, منتخب حکومت گھر ہے. تو میں نے کہا یہ تو نیا رستہ نہیں کھل جا رہا, ایک نیا 58 2B نہیں کھل رہا کہ جناب جو بھی پروونشل منسٹر ہے, چیف منسٹر ہے, اس کو مینج کرنا ہے کسی نے بھی اور اس نے گیم اڑا دینی ہے, باقی پارٹی مینڈیٹ گیا گھر. تو انہوں نے کہا بھائی بات ایسی ہے لیکن آئین تو یہی کہتا ہے, آئین میں تو یہی ہے. نہیں تو چیف منسٹر نے جو ہے وہی مانی ہے, اپنی پارٹی کی بات مانی ہے, اور پارٹی کے بغیر تو چیف منسٹر کچھ نہیں ہے. لہٰذا جو بھی فیصلہ انہوں نے کیا ہے وہ آئین کے مطابق کیا ہے, اور اسی لیے آج اس پہ بھی ڈسکشن ہوئی ہے, اور یہی علی ظفر نے پھر جو ہے وہ ججمنٹس وہاں پہ دی کہ چیف منسٹر کی انفیٹڈ پاور ہے, اس کو آپ چیک نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اچھا وہ پرویز الہی صاحب کی بات ہوئی تو وہ کیا وہ ہانڈی کا مسالہ ہے, کیا کہہ دیا, کیا ہو گیا؟ نہیں وہ شہباز نے مجھے کہا کہ جی وہ پروٹیسٹ میں نہیں آتے اور آگے نہیں ہے. تو میں نے کہا کہ دیکھیے جو پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے نا یہ ہانڈی کی طرح ہے, سیاست ایک ہانڈی کی طرح ہے, اس میں سارے مسالے ہوتے ہیں اور ضروری نہیں کہ ہر آدمی آگے بڑھ کے جو ہے وہ سوٹیاں ہی کھائے. پاور پالیٹکس کے لوگ بھی چاہیے ہوتے ہیں, یہ بھی ہانڈی کا ایک مسالہ ہے جو امپورٹنٹ ہوتا ہے. بٹ چوہے صاحب آئی ایکچولی فیل, پتہ نہیں وقت بتائے گا کہ میری رائے صحیح ہے غلط ہے, کہ یہ آگے جا کے ذرا مسائل بن جائیں گے. مجھے لگتا ہے پرویز الہی صاحب کے لیے بھی پرابلم ہو جائے گی اور آپ لوگوں کے لیے بھی. بھائی جب سارے لائن میں کھڑے ہوں گے اور آنسو کے شرخانے وہ نہیں آ رہے تو پارٹی کے اندر ڈیبیٹ لگے گی کہ بھائی یہ کیا معاملہ ہے. اور پرویز الہی صاحب کو چونکہ عادت ہے خان صاحب سے 1-on-1 ملنے کی, الگ معاملے ملنے کی, وین ہی وڈ بی ٹریٹڈ ایز ون آف مینی, ان کو بھی آکورڈ لگے گا. تو یہ آگے گڑبڑ نہیں ہو جائے گی ذرا؟ نہیں صحیح ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. وہ بھی اپنا پرویز الہی صاحب بھی مزاج سمجھتے ہیں, عقل مند آدمی ہیں اور وہ مزاج سمجھ کے ہی چلتے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ ایک عوامی پارٹی کا رنگ اور ہوتا ہے, ایک پاور پالیٹکس پارٹی کا رنگ اور ہوتا ہے, وہ سمجھ کے چلتے ہیں, عقل مند آدمی ہیں. ابھی درجہ بندی کیا ہے؟ پارٹی کے سب سے بڑے لیڈر عمران خان صاحب ہیں, اس کے بعد قریشی صاحب ہیں جو کہ وائس چیئرمین ہے, یا پرویز الہی صاحب ہیں جو پریزیڈنٹ ہیں؟ سب سے بڑے لیڈر عمران خان ہے, اس کے بعد سارے ہی بس لیڈر ہی ہیں. اچھا, باقی سارے 12 مسالے ہیں, سارے مسالے ایک جیسے ہیں, باقی سارے مسالے ان مسالوں میں کوئی تفریق نہیں ہے, کوئی اونچ نیچ نہیں ہے, کوئی تفریق نہیں ہے. یہ صحیح آپ نے جان چھڑا لی ہے. کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں, جب باقی کسی کے ساتھ ہو جائے گا تو وہ بھی لیڈر بن جائے گا. ابھی تو عمران خان کے ساتھ ہے, عمران خان ہی جو ہے وہ لیڈر ہے, باقی تو بس سارے اپنا اپنا رول ہے, وہ خان صاحب طے کر دیں گے جس کا جو رول ہے اس کے مطابق. خان کپتان ہے, باقی سارے نائب کپتان ہیں, پھر بس باقی سارے نائب کپتان, باقی سارے کھلاڑی ہیں. اور نائب کپتان ہے ہی کوئی نہیں اس ٹیم کا, میرا نائب کپتان کوئی نہیں ہے, سارے کھلاڑی ہیں. چلو اینج کر لیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ چودھری فواد صاحب اپنی رائے دے رہے تھے آئینی, قانونی اور سیاسی معاملات میں. بریک کے بعد ذرا لیگل اوپینین لیتے ہیں, کوشش کرتے ہیں اعتزاز احسن صاحب سے بات کر سکیں. خوش آمدید چودھری اعتزاز احسن صاحب ہمارے ساتھ ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر یہ بتائیے گا اعتزاز صاحب, یہ کابینہ پاکستان کی کہتی ہے بل پاس کر کے کہ صاحب یہ از خود نوٹس کا فیصلہ 3 سینئر ترین ججز کو کرنا چاہیے, نہ کہ اکیلے چیف جسٹس آف پاکستان کو. آپ کی کیا رائے ہے کہ واقعی چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس بے بہا اختیار ہے جس کو محدود کرنا چاہیے, جس کے آگے بند باندھنا چاہیے, یا نہیں یہ جو سسٹم چل رہا ہے ٹھیک ہے؟ نہیں, یہ تو ہم پہلے سے کہتے رہے ہیں کہ ایک کولیجیٹ ڈیسیجن ہونی چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اوکے, اس وقت یہ ہے, لیکن میں آپ کو یہ عرض کر دوں چونکہ آئینی اختیار کو انہوں نے پابند کرنا ہے بائی قانون, یا تو آئین میں ترمیم ہو رہی ہو نا, آئینی ترمیم ہو. صحیح ہے. اب آئینی ترمیم نہیں ہے جی ہاں. یہ آئینی اختیار کو بائی سبارڈینیٹ لیجسلیشن, سبارڈینیٹ ٹو دی کانسٹیٹیوشن, چونکہ ریگولیٹ کرنا چاہتے ہیں, اس لیے یہ مؤثر با ماضی نہیں ہو سکتا. یعنی جو صورتحال ہے, جو بینچز بنے ہوئے ہیں, جو سن رہے ہیں کیسز, ان پہ یہ نہیں لگایا جا سکتا, ان پہ آئین کا فل وہ فریڈم
جو پہلے تھی ابھی تک وہی چلے گی اور وہ ان کیسز کے متعلق چلے گی. اور جو بینچ بنا ہوا ہے وہ چلے گا. اور جو 5-3 کا فیصلہ ہے، اصل بات تو یہ ہے نا بھائی کہ الیکشن پنجاب کے یا خیبر پختونخوا کے ہونے چاہیے کہ نہیں ہونے. ایسے ہی کوئی ایسی چیز ہے جو اگر 1 مارچ کو 3 ججز نے فیصلہ دے دیا اور وہ 3 ججز کا فیصلہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے تو وہ کوئی لا بنانے سے تو اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا. اس کو تو آئین کو ترمیم کر کے ہی ختم کیا جا سکتا. اب اگر آئین کو ترمیم یہ نہیں کر سکتے کیونکہ 228 ممبر تو ہے ہی نہیں ایسے ہی ادھر بیٹھے ہوئے اسمبلی میں. 228 پہ تو بہت کم ہیں جو بیٹھے ہوئے اسمبلی میں. اب یہ وہ ترمیم نہیں کر سکتے. یعنی یہ آئندہ جو سو موٹو نوٹس دیا جائے گا کبھی اس پر اطلاق ہوگا اس لیجسلیشن کا، اس قانون. ٹھیک ہے، تو یہ تو سر آپ نے بڑا امپورٹنٹ لیگل نقطہ بتا دیا کہ آپ کی رائے کہ مؤثر ماضی ہو ہی نہیں سکتا. اگر یہ بل منظور بھی ہو گیا تو اس بل کی منظوری کے بعد اگلے دن سے جو عدالتی کارروائی ہوگی اس پر اطلاق ہو سکتا ہے. جو نئے بینچز بنیں گے، جو بن گئے وہ تو بن چکے. آپ کی رائے بالکل وہ بن چکے. صحیح، وہ بن چکے ہیں. اور میں یہ عرض کر دوں، خواہ یہ لکھ دیں، خواہ پارلیمنٹ یہ لکھ دے قانون مؤثر ماضی ہوگا، وہ مؤثر ماضی ہو نہیں سکتا کیونکہ آئینی اختیار کو قانون سے بدلا جا رہا ہے، آئینی ترمیم سے نہیں بدلا جا رہا. ٹھیک، ترمیم مؤثر ماضی ہو سکتی. آپ کہہ رہے ہیں کوئی صورت ہی نہیں ہے اس کی. ٹھیک ہے، اب سر یہ آپ اس پر اوپینین دیجیے کہ ویسے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بات ٹھیک ہے، چیف جسٹس کے اختیارات بے بہا ہیں اور بند ماننا چاہیے یا نہیں؟ نہیں، یہ میں اس کے کوئی خلاف نہیں ہوں. اچھا، میں اس کے کوئی خلاف نہیں ہوں. یہ اور جس طرح استعمال 1-2 چیف جسٹس نے کیا اس اختیار کو، وہ بہت تجاوز کر گیا تھا. میں ان کے نام نہیں لینا چاہتا. اس وقت ریٹائر ہوئے ہیں دونوں، تین تو پر تیسرا یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں جس مقصد اچھا آپ نے نام نہیں لیا ورنہ لوگوں کو لگتا ہے کہ آپ افتخار چودھری صاحب یا ثاقب نثار صاحب کی طرف اشارہ. ٹھیک ہے، آپ تو لیکن لیکن یہاں جس مقصد کے لیے کیا جا رہا ہے وہ مقصد پورا ہوتا نہیں نظر آتا مجھے. اور وہ اس کی وجہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ تو سر ان کے لیگل مائنڈز کون ہیں؟ انہوں نے ان کو بتایا نہیں ہوگا. اف اٹ از دیٹ سمپل اینڈ کرسٹل کلیئر جس طرح آپ بتا رہے ہیں، ابھی تو کوئی راز ہی نہیں ہے نا اس میں کہ ان کو ایک مقصد حاصل کرنا ہے، اس لیے راتوں رات اجلاس تراویح کے ٹائم پہ بھائی پارلیمنٹ بٹھاؤ، کابینہ بٹھاؤ، ایک مقصد حاصل کرنا ہے. اگر وہ حاصل نہیں کیا جا سکتا اور اگر اتنا کلیئر ہے جس طرح آپ بتا رہے ہیں، تو ان کو ان کے اٹارنی جنرل اور فلاں وزیر قانون نے نہیں بتایا ہوگا کہ بھائی یہ تو اس مشق کا فائدہ ہی نہیں ہے کوئی؟ ضرور بتایا ہوگا، بتایا ہوگا. پھر کیوں کر رہے ہیں؟ نہیں، یہ ایک ان کا طریقہ ہے کہ بس بلڈوز کرو جس کو بھی ہے، اور جو بلڈوز نہ اس کے پہ ہلا بول دو. یہ تو ایک ان کی رہی ہے نا ٹریڈیشن. پر یہاں میرا خیال ہے اور ٹریڈیشن نے ابھی پلے آؤٹ کرنا ہے اور اتنا آسان کام نہیں ہونا ان ججز کے لیے بھی. جو ججز اس الیکشن، دیکھیں الیکشن کا ہونا یا نہ ہونا اصل مقصد، اصل پوائنٹ ہے. الیکشن نہیں کرانا چاہتے جو، وہ یہ کر رہے ہیں. لیکن جو الیکشن نہیں کرانا چاہتے ان میں ظاہر ہے کہ کون آیا. ان میں وہ آئے جو کہ پی ایم ایل نواز ہے، ان میں وہ آ گئے مولانا صاحب، ان میں پی ڈی ایم آ گیا، ان میں پیپلز پارٹی بھی کہہ دیں. اب تو ذرا وہ بھی آ گئے، پیپلز پارٹی بھی آ گئی. میں کون؟ پیپلز پارٹی بھی. میں اس کے بارے میں ذرا کروں گا آپ سے، پر میں اس میں بارے میں بالکل ابھی یہ نہیں کہ حتمی فیصلہ لگتا ہوا ہو. اس کی وجہ میں بتا دوں گا آپ کو. پر میں جو سمجھتا ہوں کہ جو بالکل واضح طور پہ آ گئے وہ محکمے جو کہ انکار کر رہے ہیں فائنانس دینے کو یا نفری دینے کو. مثلا رینجر کو دینے کو جب وہ وزیر داخلہ انکار کرتا ہے، یا فائنانس دینے کو وزیر خزانہ انکار کرتا ہے، یا کوئی اور نفری دینے کو انکار کرتا ہے کہ یہ لوگ میرے لوگ نہیں آ سکتے اس میں، وہ اصل میں اس الیکشن کو نہیں چاہتے. اور میرا خیال ہے کہ بہت سارے ججز ایسے ہیں جو اس گروپ میں شامل ہونا نہیں چاہیں گے جو کہ چیف جسٹس
منیر سے منسوب روایت ہوگی وہ اس سے برعکس چیف جسٹس کارنیلیس سے منسوب روایات کے اوپر چلنا چاہیں گے، اور وہ یقیناً اس کے بارے میں اگر کوئی بڑا بینچ بن بھی گیا تو وہ سوچیں گے کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں اور ان کے دل کیا کہتے ہیں۔ چوہے صاحب لیگلی اسپیکنگ ایک لیگل نقطہ سمجھائیں، یہ تو مؤثر با ماضی نہیں ہو سکتا ہے، تو بات ہو گئی تفصیل سے۔ اب یہ بتائیے اگر یہ بل منظور ہو جاتا ہے، جو کہ لگتا ہے بظاہر ہو جائے گا، ظاہر آئینی ترمیم نہیں 2/3 نہیں، لیکن بل تو منظور ہو جائے گا مشترکہ سیشن یا جو بھی کر کے، وہ سارے تقاضے پورے ہو گئے اگر، دین سپریم کورٹ آف پاکستان ول ہیو دا رائٹ کہ اس کو اڑا سکے اپنے معاملات میں مداخلت کہہ کر یا کسی وقت جواز بنا کر، یا سپریم کورٹ آف پاکستان چونکہ پارلیمان سپریم ہے تو بہرحال پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کو یہ پابند ہو جائے گی سپریم کورٹ آف پاکستان اس کی؟ نہیں، ایک بد دفعہ تو جائے گا، یقیناً سپریم کورٹ جائے گا، کوئی نہ کوئی جائے گا، کوئی تو لے کر جائے گا، صحیح بات، ٹھیک ہے، اس کا حق ہوگا کہ اس کی سنوائی ہو اس کی، وہ فیصلہ کیا کرتے ہیں سپریم کورٹ، وہ بینچ کیسا بنتا ہے، چیف جسٹس اگر لڑنا چاہے واپس تو چیف جسٹس کے پاس بہت اختیارات ہیں، چیف جسٹس بینچ بنائے ان کا جن میں سارے کارنیلیس پٹیشن کے لیے ہوں کہ کھڑے ہوں آج، اور وہ چاہتے ہوں کہ یہ جمہوری عمل نہ ختم کیا جائے، اور جو آئین کہتا ہے آئین یہ گنجائش دے رہا ہے آپ کے خیال میں پاکستان کے سب سے بڑے عدالت کے پلیٹ فارم کو کہ پارلیمنٹ کی اس بل پر کو ختم کر سکے، ریورس کر سکے، یہ آئین دے رہا ہے گنجائش؟ ہاں، پارلیمنٹ کے بل ختم ہوتے رہے، ہمارے ہر کوئی الٹیمیٹ ڈیسیجن تو دینی ہے سپریم کورٹ نے کہ کیا یہ آئین کے مطابق ہے یا آئین کے مطابق نہیں ہے، یہ تو فیصلہ آپ کنسیڈ کرتے ہیں، یہ تو وہ بھی کہیں گے جج صاحبان جو کہ اس وقت چیف جسٹس کا مخالف گروپ ہے، وہ بھی کہیں گے کہ یہ اختیار تو ہم اس سے دستبردار ہی نہیں ہو سکتے سپریم کورٹ کے عدالت کے۔ تو اگر عدالت نے چاہا تو پھر آئین بالکل ایسا کرنے کی اجازت دیتا ہے کہ وہ کسی بھی بات کو ایک جواز کے طور پہ، اور وہ جائز جواز ہوگا اور بالکل اڑا سکتا ہے اس بل کو، یہ ہو سکتا ہے بالکل۔ ہاں، یہ تو اس میں کوئی اچھمبے کی بات ہی نہیں ہوگی آپ کے خیال میں اگر ایسا ہوا تو؟ سینکڑوں ججمنٹس ہیں، اور ریٹن کانسٹیٹیوشن کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ کانسٹیٹیوشن سپریم ہے، اس کو انٹرپریٹ کرنے والا وہ عدالت ہے، اور عدالت جب انٹرپریٹ کرتی ہے تو وہ اس کو بتا سکتی ہے آپ کو کہ کون سا قانون جائز ہے، ویلڈ ہے، کون سا نہیں ویلڈ۔ ٹورڈز دی اینڈ اعتزاز صاحب آپ نے کہا تھا یہ ادھر اٹ از گوئنگ ٹو بی اے بندیال مومنٹ اور منیر مومنٹ، کوٹ اینڈ کوٹ اعتزاز، میں تو اپنے نازک ناتواں کاندھوں پہ اتنے بڑے جملے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، آپ کو کوٹ اینڈ کوٹ کر دیا میں نے۔ آپ کے خیال میں اس تاریخی کیس کا فیصلہ بس آنے کو ہے کل پرسوں، یا ابھی سماعت لمبی جاتی لگتی ہے آپ کو؟ نہیں، اگر تو کسی نے کوئی گڑبڑ نہ کی، کوئی قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش اور اس طرح کا دباؤ کہ عدالت فنکشن ہی نہ کر سکے، وہ نہ کیا، اگر یہ اسی طرح چلتا رہا تو میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، اس وقت بھی جو فیصلہ ہولڈ دا فیلڈ اباؤٹ دی الیکشن وہ 1 مارچ کا فیصلہ ہے، اور اس کے بارے میں منصور علی شاہ صاحب نے اپنے نوٹ میں جو چاہے لکھا ہو، جو کل جاری کیا انہوں نے، اس میں انہوں نے 5 ججز نے ایک دستخط کیے ہیں، 5 ججز نے دستخط کیے ہیں جو آرڈر آف دی کورٹ تھا۔ وہ آرڈر آف دی کورٹ کیا تھا، جس کا پہلا جملہ تھا وی بائی اے میجورٹی آف 3 to 2، یعنی کیا ہوا 3 to 2 5، ہم 5 ججز نے یہ فیصلہ کیا ہے، اور یہ اپنی رائے دی ہے، 2 کی اپنی رائے ہے اور 3 کی اپنی رائے ہے، پر ہمارا فیصلہ ان 5 ججوں کا ہے۔ اب وہ کس طرح اس کو 7-4 بناتے ہیں، میں ان کے لاجک سے ایگری نہیں کرتا ہوں، وہ جو دیکھا میں نے پڑھا ہے وہ اس کے اس وقت کی ضرورت نہیں ہے، پر یہ میں بتا دوں انہوں نے یہ کہا ہے، خود کہا ہے، دستخط کیے ہیں، 5 ججز کے دستخط ہیں اس پہ کہ وی بائی اے میجورٹی آف 3 to 2، یعنی 5 ججز، اور انہوں نے جو فٹ نوٹ لکھا ہے جس پہ سارا جھگڑا شروع ہوا ہے اس میں خود لکھا ہے دا بینچ واز دیئر آفٹر ریکانسٹیٹیوٹیڈ، تسلیم کیا ہے کہ بینچ 9 سے 7 اور 7 سے 5 تک ریکانسٹیٹیوٹ ہوا۔ تو اس کے بعد وہ جو نوٹ انہوں نے جاری کیا ہے، میں سمجھتا ہوں وہ کوئی ججمنٹ نہیں ہے، وہ ایک اکیڈیمک پیپر ہے جو بڑا اچھا لکھا ہوا ہے، پر وہ ایک اکیڈیمک پیپر ہے۔ یہ بحث اٹھائی نہیں جا سکتی کہ 7 جج تھے جبکہ 5 ججز تھے وہاں، اور کسی نے آپ کو کوئی ملا، وسیم آپ کو کوئی ملا ایسا شخص
جو اس عدالت میں گیا ہو, بیٹھا ہو, اور اس نے دیکھا ہو کہ 7 جج بیٹھے ہوئے تھے, 5 نہیں بیٹھے ہوئے تھے. ہاں صحیح, ٹھیک, یو رائٹ, ٹھیک. سو آپ کے خیال میں بہت ہی ہائی پروبیبلٹی ہے کہ پنجاب کا الیکشن 30 اپریل کو ہی ہو رہا ہے, آپ کی رائے میں؟ نہیں, 30 اپریل کو شاید نہ ہو. چلو ہفتہ 10 دن آگے پیچھے, یعنی اکتوبر میں نہیں ہو رہا, آپ کو لگتا ہے کہ تقریباً اکتوبر تک نہیں جاتا ہے معاملہ؟ نہیں, یہ میرا خیال ہے مئی کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ جائے گا, اور سپریم کورٹ اس کو ویلیڈیٹ کرے گا تو کرے گا. لیکن یہ آرڈر جو ہے جس کی اپلیکیشن ہوگی وہ 1 مارچ کا ہی آرڈر ہے, اور اس کی اپلیکیشن ہو جائے تو سب سکون سے بیٹھ جائیں. اینڈ سر اعتزاز صاحب اپنے سیاسی تجزیے کی بنیاد پر بتائیے نا ایک بات, ایلیگل باتیں کر لی ہم نے, آپ نے تو خود الیکشن لڑا ہے, آپ بشرا صاحبہ نے بھی, آپ کی وائف نے بھی, اور پیپلز پارٹی انتخابی سیاست حلقوں کی سب آپ جانتے ہیں. ابھی جو ماحول چل رہا ہے, یہ جو پنجاب میں الیکشن جو کہ بس مئی میں آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے ہوتا نظر آ رہا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے واضح طور پہ کون گورنمنٹ بنانے کی پوزیشن میں ہوگا پنجاب میں؟ پنجاب میں اچھی فائٹ ہوگی. ون سائیڈڈ نہیں ہوگا؟ ون سائیڈڈ نہیں ہونے لگا آپ کے خیال میں؟ نہیں, میرا خیال اتنا ون سائیڈڈ نہیں ہونے لگا. اچھا, جو آپ سوچتے ہیں کہ وکٹر نکلے گا, ہاں, تو میرا خیال نہیں اتنا. جب الیکشن کا وقت آتا ہے نا تو لوگ ووٹ ڈالنے بھی جاتے ہوئے, اپنی ڈالتے ہوئے وقت بھی سوچتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے. آپ کے خیال میں آج کی تاریخ میں نون اور پی ٹی آئی دونوں کے پاس ایکول چانس ہے ٹو میک اے گورنمنٹ ان پنجاب؟ نہیں, ایکول چانس تو نہیں لگتا, پر دونوں کے اچھے چانسز ہیں. پیپلز پارٹی بھی زیادہ اچھا کس کا پرفارم کرے گی. زیادہ اچھا کس کا چانس؟ نہیں, زیادہ میں کوئی تمہارے وہ معصومانہ سمجھ کی طرح نہیں بیٹھا ہوں. نہیں, معصومانہ کچھ نہیں ہوتا اس دنیا میں. ایک تجزیہ ہوتا ہے نا سر کہ بھائی ایسا لگ رہا ہے کہ یہ حکومت بنانے کی پوزیشن میں لگتا ہے, یہ تو تجزیہ ہے نا. نہیں, میں اوپن فیلڈ ہوگی, جو آئے گا قسمت کا سکندر ہوگا. تھینک یو سر, بہت شکریہ. اتزام صاحب ہمارے ساتھ تھے, اپنی اوپینین دے رہے تھے. بریک کے بعد کنکلوڈ کرتے ہیں. سو جاتے جاتے پاکستان کے ایوان میں اور پاکستان کی عدلیہ میں ایک ڈیبیٹ ضرور اب چھڑنے والی ہے. وہ ڈیبیٹ کا پیرایا کم و بیش وہی ہوگا جو آپ نے آج کی پروگرام میں سنا, کہ آپ نے دیکھا ویری انٹرسٹنگلی اعتزاز صاحب جن کی سیاسی وابستگی پیپلز پارٹی سے, وہ سمجھتے ہیں کہ بالکل عدالت اس بل کو اڑا سکتی ہے, بالکل اڑا سکتی ہے. وہ کہتے ہیں ہم نے دیکھے ہیں بل اڑتے ہوئے. فواد چوہدری صاحب جن کی وابستگی پی ٹی آئی سے, اور وہ اس بل کے آج جس طرح منظور ہے اس کے مخالف ہیں, لیکن وہ انہوں نے اپنی جو رائے دی وہ بھی آپ نے سنی. تو بہرحال بڑی انٹرسٹنگ اور ٹائمز ہے, انٹرسٹنگ ان دا سینس کہ اس پہ ڈیبیٹ چھڑے گی, اور بہت سیریس ٹائمز بھی ہیں. سیریس ان دا سینس کہ سب کی وجہ سے جو انسٹیبلٹی جنم لے رہی ہے وہ ظاہر ہے ملک کے عام لوگوں کے لیے بہت پریشان کن ہے, اور ان کی زندگیاں دشوار ہو رہی ہیں. اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے, زندگی صحت رہی. تو کل ملتے ہیں انشاءاللہ. اللہ حافظ.